Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेजबान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो हैं अजीम एम मियां साहब हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, आज हमारे साथ हैं। अजीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, इट्स ए प्लेयर। मतलब कि हम भी कम्युनिटी के, आपके कम्युनिटी का हिस्सा हैं। थैंक यू। इससे हमें मतलब है कि गुफ्तगू में, डायलॉग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, खबरें पाकिस्तान से भी आ रही हैं, इंग्लैंड से भी आ रही हैं, और अमेरिका तो खबरों की जीनत बना हुआ है। सबसे पहले चलेंगे कि बाइडन जो है वो अलग, प्रेसिडेंट बाइडन जो है इस वक्त इलेक्शन की दौड़ से अलग हो गए हैं। हमने कुछ इंटरव्यूज भी लिए थे, वो भी आपको बताए थे कि जो आम पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो क्या कहते हैं। तो सबने यही कहा था कि उनके जाने से इलेक्शन में शायद और तेजी आए और थोड़ा मजा आए। अगर बाइडन साहब रहते तो शायद ऐसा ना होता। अजीम साहब, मियां अजीम साहब, आप बताइए कि वाकई ऐसे ही है कि प्रेसिडेंट बाइडन के जाने के बाद जो है वो अब आप इस इलेक्शन में थोड़ी सी खुलबुली जरूर देखेंगे? जी जी हाँ, वैसे बेशतर हल्कों की तो ये राय थी कि बाइडन की बजाय अगर कोई और कैंडिडेट, मसलन कमला हैरिस के बारे में उनका ये ख्याल था कि अगर वो आएंगी तो चूंकि वो एक एशियाई हैं, सियाफाम हैं, तो इस लिहाज से शायद वो जो है उनकी कंपेन इतनी ज्यादा मकबूल ना हो सके। लेकिन अब मालूम ये होता है कि वो ऐसा नहीं है कि बाइडन के महज मतलब कि एक फिल इन द गैप वाला मामला नहीं है, बल्कि कल से उन्होंने जो अंदाज अपना अपनाया है और जिस तरह से जो है डेमोक्रेट पार्टी के जो वर्कर्स हैं उसमें उन्होंने जिस तरह का रद्द अमल जाहिर किया, उससे पता चलता है कि वो मुकाबला करेंगी। और मुकाबला में हो सकता है कि ट्रंप का और इनका हैरिस का मुकाबला जो है ये जरा सख्त हो। लेकिन अभी भी जो है वो ट्रंप की मकबूलियत का जहां तक मामला है, चाहे वो कितने पॉइंट से फर्क है वो तो बात की बात है, लेकिन एक दो डिबेट के बाद बिल्कुल सामने हो जाएगा, पता चल जाएगा। और हकीकी बात यह है कि मेन स्ट्रीम में जो है एक एशियाई नजाद सियाफाम खातून जो है उनकी जब मुहिम, उनकी जो इंतखाबी कैंपेन है वो डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पर चलेगी, तो ये खुद एक हिस्ट्री मेकिंग किस्म का इवेंट है और ये हिस्टोरिकल इवेंट है। और अगर वो कामयाब हो गई तो फिर तो ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा इवेंट उसी तरह से होगा जिस तरह बाराक ओबामा जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे। जी बिल्कुल, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि बराक ओबामा की जो मुहिम चली थी, हम भी यहीं थे, आपने भी कवर किया किस तरीके से इलेक्शन हुआ था उनका, और पहली दफा हिस्ट्री में जिस तरीके से उनकी वेलकम किया गया था वो भी एक हिस्ट्री थी। ट्रंप का जो हादसा हुआ पेंसिल्वेनिया में, उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप की मकबूलियत बहुत बढ़ गई, और उसके बाद मुसलसल जो है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है फिक्रेबाजी कसी जा रही है, बाकायदा उनकी मीम्स बनाई जा रही हैं, सीक्रेट जो सर्विसेज के लोग हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। हमने देखा कि एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, स्पेशली सीक्रेट सर्विस के लोगों के हवाले से, और उनकी डायरेक्टर भी मुस्ताफी हो गई। इसी बात की जिम्मेदारी दी गई शायद, जब जो है वो उनकी सिक्योरिटी जो है उसके इंतजाम मुनासिब नहीं थे, उनके सिक्योरिटी का जो अदारा है वो अपने मिशन में फेल हुआ है। और उसके बाद जब कल उसमें आपके अमेरिकी कांग्रेस में उनको जो है ग्रिल किया गया, तो उसके बाद उनका इस्तीफा जो है वो सामने आ गया है। तो बिल्कुल, और उसका सिंपैथी वोट जो है वो ट्रंप साहब को डेफिनेटली मिला है। बिल्कुल, और वो मुझे लगता है कि इस्तीफा देना भी बनता था, जिस तरीके से सख्त सवालात किए गए थे। और एक मौके पर एक जो कांग्रेस या सेनेटर थी, वो उन्होंने कहा कि क्या आप इस्तीफा देना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा नहीं। तो ये, और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आप देखें कि इन मुल्कों में लोग अपनी गलतियां मानते हैं। हालांकि जो ऊपर के जो लोग होते हैं वो अपनी गलतियां मान के और जो सियासतदान होते हैं वो बताते हैं कि आपकी गलतियां हैं, लेकिन ये चीज आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नजर नहीं आएंगी। कोई रिजाइन नहीं देगा, 12 रेलवे के एक्सीडेंट हो जाएंगे, जहाज गिर जाएंगे, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई मिनिस्टर रिजाइन नहीं देता। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छी बात है अमेरिका की पॉलिटिक्स की, कि आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होती है। तो चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अंदर जो है जब से पीटीआई गई है या निकाली गई है, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो शायद किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर कंट्रोल नहीं हो रहे लोग। 2-3 लोग हैं, जिसे आप अगर यूरोप में कहें तो जुल्फी बुखारी हैं, अगर अमेरिका में कहें तो सजाद बरकी हैं, शहबाज गिल हैं, मोहित पीरजादा हैं। ये 4-5 लोग जो हैं ये पूरी मुहिम पीटीआई की लेके चल रहे हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा कि रेजोल्यूशन पास किया गया। कल जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक कमरे के अंदर जो है वो
وہاں پر جو ہے بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر کس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ہو تو رہی ہیں, کیا پاکستان کی گورنمنٹ کو اس سے فرق پڑے گا, اور اگر فرق پڑے گا تو کتنا پڑے گا, اور اگر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ چاہے تو کیا ان کو یہ شٹ اپ کال دے سکتی ہے کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں نہ بولیں؟ جی نہیں, اب یہ اس سوال کا تو جو جواب ہے وہ ذرا تفصیل طلب ہے, لیکن اس سے پہلے جیسے اب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی چیز کسی کہیں ناکامی ہوتی ہے تو ادارے کا سربراہ استعفیٰ دیتا ہے. بالکل. تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ پی آئی اے کے بارے میں اور پی آئی اے کے پائلٹس کے بارے میں ایک بیان دے کر غلام سرور صاحب جو پی ٹی آئی حکومت میں پی آئی اے کے وزیر تھے, سول ایویشن کے وزیر تھے, انہوں نے پورے پی آئی اے کی ایئر لائن کا بیڑا غرق کر دیا, لیکن کوئی نہ استعفیٰ آیا نہ کچھ آیا. سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں, اور کسی نے اس کی ذمہ داری تک قبول کرنے کی یا اخلاقی ذمہ داری بھی لینے کی مطلب کہ کوشش نہیں کی, جبکہ بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا بیان نہ صرف گمراہ کن تھا بلکہ انتہائی غلط تھا. اور پی آئی اے کے پائلٹس کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے نہ صرف پی آئی اے کو مشکوک بنایا بلکہ پی آئی اے کے جو پائلٹس وغیرہ تھے ان کے لائسنسز کو دنیا کی نظر میں بھی مشکوک کر دیا, لیکن کوئی پوچھنے والا یا کوئی حساب دینے والا یا کوئی حساب لینے والا جو ہے آپ کے ملک میں موجود نہیں تھا. تو یہ تو وہ بات ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں تک باہر کے معاملات ہیں, یہ شروع سے ہماری حکومتیں بھی جو ہیں وہ بھی اسی بات سے نروس ہوتی ہیں کہ باہر جو ہے ان کے مخالفین جس وقت کو پروپیگنڈا کرتے ہیں یا کوئی جا کے بات اپنا مطلب کہ مشن چلاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ان کو نروس کرتا ہے. اندرونی معاملات پر تو وہ چلیے جبر کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن یہ شروع سے حکومتوں کا وتیرہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی رہا ہے کہ جو شخص اپوزیشن میں آیا ہے اس نے آ کر یہیں لابنگ کی ہے, امریکہ میں لابنگ کی ہے, برطانیہ میں لابنگ کی ہے, کیونکہ یہ دو بڑی پاورز ہیں. ایک ہماری کلونیل پاور ہے جس کو برطانیہ کہتے ہیں, دوسری جو پھر یہ ہے کہ یہ برطانیہ امریکہ کا اتحادی ہے, لہٰذا اور امریکہ جو ہے وہ ہمیں ملٹری ایڈ سے لے کر ہر چیز پرووائڈ کرنے میں اور اس میں ان کا جو رول رہا ہے وہ ڈومیننٹ رول ہے, لہذا وہ یہیں آ کر جو ہے ان کو اپنا سجدہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. لہذا یہ ایک وتیرہ ہمارے یہاں بن گیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر فوجی حکومت ہو تو فوجی حکومت پینٹاگان کے دباؤ میں رہتی ہے, اور اگر سویلین حکومت ہو تو وہ محکمہ خارجہ کے دباؤ میں رہتی ہے, اور وہ دباؤ کو محسوس کرتے ہیں. تو اسی لیے جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے پاکستان کا وہ یہی کام کرتے ہیں, اور پھر الزامات بھی یہی لگتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے, لیکن رول ریورس یہ ہوتے ہیں جس وقت وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں ملک میں جمہوریت کے لیے کام کر رہا ہوں. تب پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ یہی گیم پلے کر رہی ہے, حالانکہ اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوتا ہے, پاکستان پر دباؤ ہوتا ہے. پاکستان کے خلاف جو دوسری لابیاں ہیں وہ ایسے لوگوں کی جو ایسے پاکستانی ہیں ان کے کیمپس کے اندر گھس کر باقاعدہ قبضہ کر لیتی ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج تک پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں کون سا امریکی قانون یا کون سا ایسا امریکی نوٹ یا قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں 435 اراکین ایوان نمائندگان میں سے 368 نے باقاعدہ یک طرفہ ایک حمایت کی ہو, اور وہ بھی پاکستان کے داخلی سیاسی تنازع میں جس کو جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کمپیئر کریں تو پی ٹی آئی کی حکومت کون سی جمہوری تھی بتائیں نا. لیکن صاحب معذرت قطع کلامی کی, لیکن اس میں فورن آفس کا بھی تو قصور ہے کہ یہاں پر جو ایمبیسڈر ہیں, جو کونسل جنرل ہیں, انہوں نے پاکستان کا موقف انہی کانگریس مین اور سینیٹرز کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ یک طرفہ رپورٹ آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی بنائی گئی, یورپ میں بھی بنائی جا رہی ہے, اور جگہوں پہ بھی اس کا ہے وہ یک طرفہ ہے. تو یہ جو فورن آفس ہے یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ بھی عدالتوں کی طرح پی ٹی آئی کی طرف تھوڑا سا نظر آتا ہے آپ کو؟ اس مرتبہ جو ہے یہ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ سفارت خانے کی حقیقت ماننے کی بات ہے کہ ان کے جو جورسڈکشن وغیرہ ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ غیر ملکی مشن ہے. لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی ایمبیسی میں باقاعدہ 2 سے 3 افراد ایسے مطلب آفیسرز کا اسائنمنٹ کیا جاتا ہے جن کا کام جو ہوتا ہے کہ خالی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈیل نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کانگریس میں بننے والے قوانین, قراردادیں, بیانات ان پہ نظر رکھیں اور ان اراکین سے مل کر جو ہے اپنا موقف بیان کریں. تو یہ اس چیز میں اس مرتبہ میں بالکل واضح طور سے کہوں گا, حالانکہ مسعود خان صاحب میرے بڑے محترم دوست بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, اور ایک طویل عرصے سے دوستی ہے, لیکن اس مرتبہ پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ
اس لیے وہ ناکام ہوا ہے. اور ان کی جو ڈپلومیسی ہے اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو سیریس ہی نہیں لیا کہ یہ مطلب اس قسم کی کوئی قرارداد جو ہے وہ آ سکتی ہے. کیونکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ تو قرارداد جو بعد میں رنگ بدل کر آخری وقت میں جو ہے تبدیل کر کے یہ آئی ہے، یہ اس سے پہلے تو نومبر میں الیکشن سے بھی بہت پہلے جو ہے یہ باقاعدہ اس کو متعارف کرایا گیا تھا. پھر یہ کمیٹی سٹیج پر ایک میٹنگ میں جو ہے امبیسی کا جو عملہ تھا وہ دیکھا گیا. اس کے بعد یا اس سے آگے پیچھے جو ہے میری نظر میں امبیسی نے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کی کہ جس سے اس قرارداد کا جو منظور ہوئی ہے اس کا کوئی راستہ روکا جاتا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی سول سرونٹ بھی جو ہیں وہ بھی سیاسی طور سے ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. تو اگر وہ ڈیوائیڈڈ ہیں تو ان کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ قرارداد پاکستان کے خلاف ہے اور لہٰذا اس کا جو ہے اس کا کوئی روک ٹوک ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں برملا کہتا ہوں کہ پاکستان کی مخالف لابیاں جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ان پاکستانیوں کے ساتھ جو اس قرارداد کے حامی اور اس کو منظور کرانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے پیچھے لگ کر باقاعدہ انہوں نے بھی اس میں تعاون کیا. بہت سارے جو انڈیا کاکس کے ممبر ہیں اپنا کانگریس مین ان کے بھی اس میں دستخط شامل ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حد ہونی چاہیے کہ ملک کے مطلب کہ ملک میں جمہوریت، انسانی حقوق، یہ سب بالکل درست ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے کہ ملک دشمنی کہاں ہے اور ملک کی جو ہے دوستی کہاں شروع ہوتی ہے. قصیدے پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر حکومت کے قصیدے پڑھیں. آپ بالکل تنقید کریں، ان کی خامیاں بتائیں، جو آپ کو کرنا ہے کریں، آپ داخلی طور سے کریں. اور یہاں جب پاکستان کا نام آئے اور جس چیز کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر پڑتا ہو، وہ وہاں پر جو ہے وہاں پر کم از کم جو یہاں پاکستان مخالف لابیاں ہیں ان سے تو بچانے کا جو فریضہ ہے یہ تو ہم پاکستانیوں کے لیے ہے، وہ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہوا، بلکہ ہوا یہ ہے کہ ان کی مدد بھی لی گئی اور وہ ان کو باقاعدہ اس میں شامل کیا گیا اور انہوں نے ظاہر شامل ہو کر پاکستان اس کو دیا ہے. اور اب رنگ یہ ہے کہ جی پاکستان مخالف مطلب وہ حملہ ہے. پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، داخلی بحران ہمارے یہاں ہے، سیاسی بحران ہمارے یہاں ہے، معاشی بحران ہے. لیکن اس کے لیے آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے پاکستان میں جو ہے زر مبادلہ کے مسائل نہیں، کیونکہ آپ کو حکومت سے مطلب کہ حکومت کی آپ نے مخالفت کرنی ہے لہذا پیسہ روک لیجیے. اگر آپ کو حکومت کی مخالفت کرنی ہے تو جناب آپ پارلیمنٹ میں اس کی یہاں کی پارلیمنٹ میں اس میں بحث کروائیے نا. آپ خود کریں، اپنے طور سے کریں، اوورسیز پاکستانی اپنے طور سے جو بھی کریں وہ درست ہے. لیکن یہ کہ باقاعدہ دوسروں کے جو پاکستان کی مخالف اور پاکستان کے لیے جن کے ڈیزائن اور ارادے اچھے نہیں ہیں کم از کم ان کا ساتھ نہ لیں. کیوں کہ اگر آپ ان مخالف لابیوں کا صرف اس لیے ساتھ لیں گے کہ آپ کے ووٹ بڑھ جائیں گے تو یہ ووٹ جو ہے آج بڑھ جائیں گے، کل خدا نہ خواستہ پاکستان کے وجود کو نقصان ہوا تو پھر اس میں آپ خود بھی ذمہ دار کہلائیں گے. یہ بات سامنے ہمارے رہنی چاہیے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے ازلی مخالف ہیں، جو پاکستان کے مخالف لابی ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، وہ ان کو آپ مطلب کہ پھر دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے. تو پھر اس پاکستان کی پہلے چار دیواری جو ہے اس کو تو آپ اس کے مفادات کو جو ہیں وہ تو آپ اپنے سامنے رکھیں نا. حکومت سے کوئی نہیں، ڈکٹیٹرشپ میں کوئی نہیں بولا. ہم نے 4 ڈکٹیٹرشپ جو ہیں وہ لی ہیں. ایوب خان صاحب جن کے اب پوتے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ہے سربراہ ہیں، وہ اپنے دادا کے معاملات سوری نہیں کوئی نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے عمر ایوب ہیں، وہ جناب سیکرٹری جنرل ہیں اور وہ اس بات کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لاتے کہ ایوب خان نے پاکستان میں پہلی دفعہ ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد رکھی تھی. جمہوریت کا گھلا ایوب خان صاحب نے گھوٹا تھا جو کہ ان کے سگے دادا ہیں. اسی طرح سے جنرل عمر کے صاحبزادے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بھی اسی مدد پارٹی کا حصہ رہے ہیں. ان کے والد محترم نے باقاعدہ ایسٹ پاکستان کا جو ڈبیکر ہے جس کو بنگلہ دیش میں تبدیل ہوا ہے اس میں ان کا رول رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ باقی ڈکٹیٹروں کی تکذیب کرنے سے پہلے آپ اپنے جو قریبی ہیں جنہوں نے جمہوریت کے گلا اس ملک میں گھوٹا ہے ان کا حساب کیوں نہیں آپ دیتے؟ آپ ان کی مذمت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بزرگوں نے یہ بات غلط کی ہے؟ وہاں نام لینے پر جو ہے وہ چڑ جاتے ہیں کہ ان کا آپ نام نہ لیں. اور میں آپ کو کتنے اس قسم کے نام بتاؤں کہ جو اس وقت جو ہے جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے ان کے بزرگوں نے جو ہے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. یہ 2 نام تو میں بطور نمونہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ ان صفوں میں جا کر دیکھیں گے تو وہی اپرچونسٹ مطلب ایلیمنٹ جو ہے باقی جگہ پر بھی موجود ہے. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائلٹی کی ایک حد اور ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. اگر آپ کی وہ لائلٹی اس سرزمین کے ساتھ تو آپ اپنی لائلٹی دکھائیں نا.
بہت اچھی بات جمہوریت کی کے آپ لیے نے، یہ اقتدار کے بہت زبردست بات کی آپ نے کہ لائلٹی کی جو ہے نا ایک سرحد ہوتی ہے، کم سے کم آپ اس سے جو ہے نا ایسا نظر نہ آئے کہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 8-10 مہینے پہلے سے بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا تھا، میں نے بہت زیادہ شور مچایا تھا کہ پاکستان ایمبیسی کے اندر جو ہے نا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے ایک ایسا ایٹماسفیئر قائم کیا جا رہا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کو سہولت دی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات فوراً آفس میں نہیں کی جا رہی۔ ہم اپنی رپورٹ بنا بنا کے پروٹیسٹ دکھا رہے ہوتے تھے کہ یہ دیکھیں جی وائٹ ہاؤس کے سامنے بتایا جا رہا ہے، پہلے اردو میں تقریر کی جا رہی ہے کہ جی کشمیر اور فلسطین سے زیادہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ برے حالات ہیں، وہاں عورتوں کے ریپ کیے جا رہے ہیں، اور پھر ایک صاحب آ کے کہتے تھے میں آپ کو انگلش میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے، اور یہی بات وہ انگلش میں ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو گندا رویہ ہے کہ آپ ایک چیز بتائیں، میں نے وجاہت صاحب سے اپنا میں لاسٹ ایئر سوال کیا تھا، وہ بڑی باتیں کر رہے تھے اپنا کے کنونشن کے اندر کہ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کسی ایک خاتون کا نام بتا دیں جو ریپ ہوئی ہے، تو وہاں پہ وہ مجھ پہ غصہ ہو گیا کہ نو آئی ایم ناٹ فرام پی ٹی آئی۔ تو آپ ہمیں تو لگ رہا ہے نا کہ یو آر فرام پی ٹی آئی، تو یہ جو عمل ہے یہ کیسے ختم ہوگا عظیم صاحب؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے طور سے یہ سمجھتا، دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو آپ کا سوشل میڈیا آیا ہے اس میں جو شہرت کی جو بھوک ہے اس نے جناب باقاعدہ لوگوں کو جو ہے اس بات پہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے بس صرف اپنی مطلب ہے کہ جو ہے اسکورنگ کے لیے اور اپنی پبلک اس کے لیے جو ہے وہ یہ ان سارے کاموں میں لگے رہے۔ جو سنجیدہ صحافی ہیں وہ اپنی جگہ مطلب کہ ایک جگہ پر ہیں، وہ اپنا موقف کا اظہار ضرور کرتے ہیں لیکن وہ پارٹی بازی نہیں کرتے۔ اب یہ بہت دیکھیے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو وہاں سے خود وقت کے اوپر غداری کر کے، سب میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ کہ جن لوگوں نے باقاعدہ تفتیشی حکام کو جو ہے عمران خان کے فون فراہم کیے ہوں، ڈاٹا فراہم کیا ہو اور اس کے بعد بھاگ کر امریکہ آ گئے ہوں، وہی امریکہ جس کے خلاف یہ کمپین چلائی گئی کہ یہ ہمارے مطلب ہے کہ یہ ہماری حکومت کے مخالف افراح ہے، آج اسی کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں، آج وہیں خوشامدیں ہو رہی ہیں، وہیں قراردادیں منظور ہو رہی ہیں۔ تو یا تو وہ پہلا موقف غلط تھا قائد اپنا بانی پی ٹی آئی کا، یا پھر آج کا جو موقف ان کے فالوورز کا ہے وہ غلط ہے۔ تو پہلی بات تو یہ طے ہو جانی چاہیے کہ یہ کیسا، یہ کس قسم کا اندھیر ہے کہ پہلے تو آپ کہتے تھے ریئل آزادی، تو وہ ریئل آزادی کون سی آزادی کی بات آپ کر رہے ہیں؟ وہ آپ نے ڈونلڈ لو کے حوالے سے ایک سائفر جو کہ پاکستانی سفیر نے لکھا ہے اس کو آپ امریکی سازش قرار دے کر عوام کے اندر ایک ہیجان پیدا کر کے امریکہ سے نفرتیں پیدا کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اور جس وقت وہاں بھگدڑ مچتی ہے تو پھر وہیں سے یہ لوگ جو ہیں آ کر یہاں پر آ کر امریکہ ہی میں سیاسی بنا، امریکہ ہی میں مطلب ہے کہ امریکی گرین کارڈ کا استعمال، امریکی سٹیزنشپ کا استعمال، یہ سب چیزوں کو جو ہے وہ بالکل مقدس سمجھتے ہیں، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر پھر اسی پاکستان کے بارے میں جس کی خدمت کرنے گئے تھے یہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اسی کے خلاف یہ سارا کام کرتے ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، اور پھر یہی نہیں ہے، اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ وہاں اپنی پارٹی کو کمپرومائز کر کے آئے ہوئے، اپنی پارٹی کے مفادات کو کمپرومائز کر کے آئے ہیں۔ تو اور جب یہ صورتحال ہے تو اس پر کیا نتیجہ نکالا جائے کہ وہ خالی ابن الوقت ہیں؟ کل کو اگر ان کو جو ہے کسی قسم کا کوئی سلسلہ، آج تک ہم مصطفیٰ کھر کو جو ہے نہیں معاف کر سکے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ بھی ہم شاید مطلب ہے کہ اپنا اگر ضیاء الحق کے خلاف ہمیں میدان میں آنا پڑا تو ہم ہاتھیوں پر بیٹھ کر کہیں سے اپنا انڈیا سے آ جائیں گے، تو آج تک وہ اپنا مصطفیٰ کھر کی وہ بیان معاف نہیں کیا جا سکا۔ تو اب یہ مجھے بتائیں نا کہ یا تو امریکہ کے خلاف وہ سازش تھی یا وہ اب آپ امریکہ کی خوشامد کر رہے ہیں، ان میں سے کون سا موقف آپ کا درست ہے؟ آپ کو امریکہ کی ضرورت ہے، برطانیہ کی ضرورت ہے، کیا سلسلہ ہے؟ امریکہ بھی تو جو ہے یہاں پر بیٹھ کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کے خلاف ہے، عمران خان کے خلاف یہ ہو رہا ہے، تو وہ بار بار یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اندرونی معاملہ ہے ان کا۔ کل جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب وہ اسپوک پرسن جو ہے پی ٹی آئی کا پکڑا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں خود اسپوک پرسن ہوں تو مجھے ذاتی جو طور پہ پریشانی ہے، اس کو جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ جناب امریکہ کو پریشانی ہے کہ وہ اسپوک پرسن وہ ہوا۔ لیکن یہ جو ایک ایسا ہر وقت پرسپشن ہوتا ہے کہ جی اب جو ہے اگر وہ ٹرمپ آ گیا نا تو بس پھر آپ دیکھیں عمران خان یوں جیل سے چھٹے گا اور یوں حکمرانی کرے گا، سارے جنرل اس کے قدموں میں ہوں گے۔ جو ایک پرسپشن اسپیسز میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اعلیٰ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، جب ان کے بیانات ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں
تو ہمیں لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ٹرمپ, اور جب ہم ٹرمپ امریکہ کی پالیسی دیکھتے ہیں, اور آپ سے اچھا کون جانتا ہے کہ امریکہ کے تھنک ٹینک کس طرح کام کرتے ہیں, امریکہ کی پالیسی اگلے 10-15 سال کے لیے کیسے بنتی ہے. میں چاہوں گا تو تھوڑا سا اس بات پہ آپ ضرور تجزیہ کریں کہ یہ جو ٹرمپ اور عمران والی جو مت ہے وہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگی. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح یہ پاکستانی غالباً یہ ایک مطلب ہے کہ طبقہ یہ سوچتا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو امریکن پریزیڈنٹ پوچھتا ہے پاکستان میں خیریت ہے, اور شام کو پوچھتا ہے کہ پاکستان میں خیریت سے گزر گئی. ایسا نہیں ہے. امریکہ ایک گلوبل پاور ہے, اور جب وہ گلوبل پاور ہے تو اس کو گلوبل فکریں ہیں, اور وہ گلوبل مطلب انداز میں ساری چیزیں سوچتے ہیں. اگر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اگر وہ آ جاتے ہیں صدر بنتے ہیں تو اس میں خالی پاکستان کا سوچنا ہی نہیں ہے, ان کو یوکرین کی جنگ کا بھی سوچنا ہے, ان کو غزہ کا بھی سوچنا ہوگا, ان کو باقی معاملات پر بھی فیصلے کرنے ہوں گے. اور یہ بالکل درست ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے, اتفاق کی بات ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی اور دوسری پارٹ سے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں بھی جو بندہ کہیں ایک جگہ طواف کر کے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں وہاں کا ماسٹر ہوں. جو امریکہ سے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں امریکن سیاست کا ماسٹر ہوں. جو انگلینڈ سے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی انگلینڈ کی ساری سیاست میری مٹھی میں ہے. یہ ایک عادت ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر نظر ڈالیں تو مجھے نظر آتا ہے کہ زلفی بخاری اور ٹرمپ صاحب کے داماد کشنر جو ہے ان کے درمیان رابطے بھی ہیں, دوستی بھی ہے, فونوں کا مطلب کہ تبادلہ بھی ہے. اور زلفی بخاری جو ہے حالانکہ وہاں ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا کیبنٹ سے, لیکن اس کی وجوہات کچھ اور ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس وقت جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے 2-3 مووز مطلب جو کی ہیں تو وہ گلوبل انداز میں جو ہے وہ لگتی ہیں کہ ان کی شکایت جو ہے وہ اپنے باہر کے یعنی ہاؤس آف لارڈ میں برطانیہ کی سطح پر اور یہاں پر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. سجاد برقی صاحب بڑے مخلصانہ انداز سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر عبداللہ ریاض کہاں ہے, وہ کہاں چلے گئے؟ اب وہ نہ کسی مہم کا حصہ ہے نہ کچھ ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے نا کہ بھئی ان کا اتنا بڑا عہدہ تھا کہ وہ کہیں کمانڈ کر رہے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کا تبدیلی. لیکن جب ان سے سوال پوچھا گیا کروڑوں روپے لے کے گئے وہ, ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. یا تو وہ انڈر دا ٹیبل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے تھے, مطلب ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. میرے سامنے مختلف جگہوں پر وہ جاتے تھے, چیکس لیتے تھے, چندہ جمع کرتے تھے. اس کے علاوہ جو $60 پر پرسن, 6,000 کارکن کا $60 آپ کو اندازہ کریں کتنا پیسہ ہوگا, وہ کہاں گیا؟ اور وہ جس کو نکالتے تھے مطلب انہوں نے اپنے پورا ایک وہ امپائر بنایا ہوا تھا اور ایک دم وہ غائب ہو گیا. اب یہ جہاں تک چیز کا فنڈز وغیرہ کا سلسلہ ہے مجھے اتنا علم نہیں ہے اس فی الوقت, لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ وہ اس وقت او آئی سی کے جو ہے وہ ہیڈ تھے اور باقاعدہ وہ ساری مہم کر رہے تھے. وہ بے نظیر کے زمانے میں بے نظیر کی پارٹی کے ساتھ بھی افیلیٹڈ رہے ہیں, اور وہ ان کو باقاعدہ پنجاب پیپلز فارمیسی وغیرہ کے سلسلے میں ان کو مراعات ملی ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے نا کہ یہ جو لوگ مطلب ہے کہ اپنا وہاں یہاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا بڑا ضروری ہے اور ان کو اپنی سکورنگ کے لیے بھی ضرورت ہے. اور دوسری یہ ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جمہوریت کے لیے کام کریں, آپ انسانی حقوق کے لیے تو کام کریں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان اسی شہر واشنگٹن میں آپ کے کھڑے ہو کر کہہ گئے تھے کہ میں وہاں جا کر ان کا ایئر کنڈیشن نکالوں گا, میں ان کو یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اب یہ انتقامی کاروائیاں کیا مطلب کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں نہیں تھی؟ اگر اس حکومت میں اگر ہیں تو ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں, لیکن اس دور میں بھی جو ہے اس کی بھی کوئی معافی مانگنے والا ہونا چاہیے نا. یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کر جائیں, آپ جو چاہیں تباہ کر جائیں. آپ اس معیشت کا حساب کون دے گا جو 3 سال انہوں نے خراب کی؟ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ ان کو ورثے میں ملی تھی اور اب وہ چھوڑ کے چلے گئے, لہٰذا باقی بھی انہوں نے خراب کی ہے, وہ درمیان میں معصوم. ایسی بات نہیں ہے. ساری حکومتیں چاہے وہ آپ کے پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, سب کو یکساں حساب دینا چاہیے. اور جو غلط کام کیا ہے اس کو اس کا حساب اور اس کے لیے جو ہے اعتراف اس کا کرنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا. میرے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کی تمام خامیاں اور خرابیاں بتانے کو تیار ہوں, لیکن اس سے بڑی خرابیاں جو میرے اختیار میں تھی میں کر کے گیا ہوں اس کا حساب میں کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوں. یہ طریقہ اور یہ فلسفہ جو یہ غلط ہے. پاکستان کے مسائل کا یہی حل ہے. اس وقت معیشت بھی پاکستان کی خراب ہے, سیاسی بحران بھی موجود ہے, اس کے علاوہ افغانستان کی طرف سے ٹی ٹی پی وغیرہ کے چیلنجز بھی فوج کو موجود ہیں. آج مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ فوج کے اقتدار کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں. ضیاء الحق کے زمانے میں میں نے پابندیوں کا بھی سامنا کیا ہے, اور میرا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ جمہوریت اور وہ جو ہے انسانی حقوق, یہ میرا مطالبہ ہوتا تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا فوج کے بغیر پاکستان کا دفاع ہو سکتا ہے؟ جو لوگ جن کی ماں مطلب کہ جو جوان جو ہیں اس وقت جانے دے رہے ہیں
اور ٹی ٹی پی کے ہاتھوں جو ہے وہ مطلب اپنی جان دے رہے ہیں. ان ماؤں کو بھی تو کوئی جواب دے نا, ان بہنوں کو بھی کوئی جواب دے, ان بیویوں کو بھی کوئی جواب دے کہ ان کے سہاگ کہاں کا کیا ہوا ہے. اس کو آپ کہنے کی بجائے جو ہے آپ ایک نفرت پھیلا رہے ہیں, اور اس میں پھر اگین وہی ہے کہ انڈین لابی اور دوسری وہ پاکستان مخالف لابی جو ہے وہ کھل کر اس بات کو کر رہی ہے. آج کل جو ہے یہ 5th جنریشن ہے وار ہے. 5th جنریشن وار میں کم از کم اس بات کی عقل کے ناخن ہونے چاہیے کہ ہماری آڑ میں ہمارے ملک کا دشمن جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائے. کیا اس بات کا جو ہے وہ کوئی لحاظ رکھا گیا ہے؟ اس بات کی کوئی سیکیورٹی دے سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو مہم وہاں چل رہی ہے اس میں انڈین ایجنٹ نہیں چھپے ہوئے, یا پاکستان مخالف جو ہے وہ مطلب کہ عناصر اس میں نہیں چھپے ہوئے, یا اس میں ٹی ٹی پی اور یہ طالبان وغیرہ جو ہیں یہ ان کے انتہا پسند جو گروپ ہے وہ نہیں چھپے ہوئے؟ اس کی گارنٹی دے دیں. برطانوی پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہاں پر بھی انڈین جو فیور کے لوگ تھے وہ موجود تھے, جو باقاعدہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اچھا, ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا کہا تو میں عمران خان ریاض کا دیکھ رہا تھا, جو ابھی انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ کا پروگرام کیا ہے اور اس کو یک طرفہ طریقے سے بیان کیا ہے کہ جناب پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا, جناب پارلیمنٹ میں وہ فیصلہ ہو گیا, اور اس کو انہوں نے پروگرام کیا. تو ابھی تو انہوں نے اور پیسے کما لیے ہوں گے, لیکن اس وقت میں نے جب چیک کیا, ایک ایپ ہوتی ہے جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کتنے پیسے بنا رہا ہے, تو یہ 18 لاکھ روپے اس وقت تک بنا چکے تھے چند گھنٹوں میں. تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو پاکستان کے خلاف آپ کوئی بات کریں اس سے ہر کوئی پیسہ کما رہا ہے. تو یہ لابنگ جو ہے, یہ سسٹم جو ہے, یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ پیسہ کون انویسٹ کر رہا ہے؟ انڈیا کہتا ہے کہ جو کام ہم ٹریلینز آف ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکتے تھے وہ کام عمران خان نے کر لیا. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے مخالف ہیں, یا جو جس کا بھی کوئی مخالف ہے, وہ ہر کمزور پہلو سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس وقت یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے یہ جو 5th جنریشن وار جو ہے اس نے جو نیا روپ لیا ہے, اس میں جو ہاتھ وہ چھپے ہوئے ہیں بالکل وہ ہمیں گرانا چاہتے ہیں. تو کم از کم ہماری جو قیادت ہے, جو ہمارے مطلب کہ وزڈم ماسٹر ہیں, عمران خان ہوں, نواز شریف ہوں, یا آپ کے زرداری صاحب ہوں, کوئی بھی ہوں, ان سب کو اس بات کی ضرورت کا احساس ہونا چاہیے, اور ان کے ضمیروں کو جو ہے اس بات کا الرٹ لینا چاہیے کہ دیکھیے یہ ہماری اپنی سیاست ہے, اس کا بیرونی جو ہمارے دشمن ہے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائیں, وہ کوئی تو فائدہ نہ اٹھانے پائے. ڈاکٹر بھی جب آپ کو دوائی دیتا ہے تو چاہے وہ کڑوی ہو, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا خیال رکھتا ہے کہ اس سے کیا مریض ہرٹ تو نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر جو ہے کہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جمہوریت کا جائز وارث قرار دیتا ہے اور انسانی حقوق کا چیمپئن قرار دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے مملکت پاکستان اور غریب عوام جو پاکستان ہے ان کے حقوق کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے, چاہے وہ یہ اپنا PMLN کی حکومت ہو یا وہ جناب علی آپ کے PTI کی حکومت ہو. PTI کی حکومت نے کیا خیال رکھا؟ کتنے غریبوں کے گھر جو ہیں وہ انہوں نے اپنا جو ہے ان کے چولہے روشن کر دیے ہیں, ان کا کیا معیار کتنا بلند کیا. 2.5-3 سال تو ہر پرائم منسٹر جو ہے ہمارے یہاں تو ہسٹری یہی ہے کہ 2.5-3 سال سے زیادہ نہیں چلا. عمران خان صاحب بھی اتنا عرصہ رہ گئے ہیں, تو اب وہ کہتے ہیں جی 12 سال, وہ 3 دفعہ اگر نواز شریف ہوا ہے تو 3 دفعہ بھی اس نے اپنی جو ہے میعاد مکمل نہیں کی ہے. تو عمران صاحب کی بھی 1 دفعہ کی میعاد ہے, تو وہ اس کا حساب تو دے دیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ ضمیر کو گواہ کر کے, اور پاکستان جو ہے, پاکستان کی جو مٹی ہے اور پاکستان کا جو غریب پسا ہوا عوام ہے, اس کے جو مطلب کے مفادات ہیں, خدا کے واسطے اس کو تو اپنے دل سے لگائیں. تو پھر آپ اقتدار کی جنگ لڑیں, لوگ آپ کو لے کر آئیں گے. آپ ٹھیک ہے عمران خان اس وقت پاپولر ہے, عوامی پاپولیرٹی ان کی موجود ہے, بالکل ہمیں احترام کرنا چاہیے اس بات کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی ملک کی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اقتدار کے لیے ملک کو بھیٹ چڑھا دیں. آپ ملک کو بھیٹ چڑھا رہے ہیں. یہاں میں خان صاحب کی سیاست اور حکمت عملی سے بالکل غیر متفق ہوں کہ یہ آپ ملک کو بھیٹ نہ چڑھائیں. اس وقت یہ جو حکومت ہے, یہ حکومت بڑی کمزور ہے, یہ حکومت فالیبل ہے, یہ حکومت جو ہے کوئی چیز اس لیے ڈیلیور نہیں کر رہی کہ مسلسل خانہ جنگی, مسلسل ڈیمورلائزیشن, مسلسل اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز جو ہیں دنیا میں ہے. پاکستان اس وقت عالمی دباؤ میں بھی آ رہا ہے, اور عالمی دباؤ میں لانے کے لیے خود ہمارے یہی لوگ کافی ہیں. تو اب اس میں آپ کسی اور کو کیا دوش دیں گے؟ بالکل. اچھا میاں صاحب, آخری سوال ہے, ٹائم ہمارا آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں 59% کوٹے پر اب وہ 7% کوٹا ہو گیا ہے, اور اب جو ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے فوج اتر گئی ہے, اور ان کو یہ ہے کہ اگر آپ بلوائیوں کو دیکھیں تو دیکھتے ہی گولی ماریں. حکومت نے سرنڈر کیا اور یہ سب کو بات پسند آئی کہ 59% کا کوٹا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے.
اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ابھی سندھ میں 45,000 نوکریاں دی گئیں، جس کے بعد ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کورٹ میں گئی، اس نے وہاں پروف کیا کہ یہ جو ہے پسند اور ناپسند پہ دی گئی ہے، میرٹ پر نہیں دی گئی. کورٹ نے وہ تمام چیزیں دیکھی اور 45,000 جابس کو انہوں نے ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ سے یہ جاب دی جائیں اور اس میں میرٹ کا خیال رکھا جائے. ہم جب ٹیچرز جو ہیں اس پہ پسند اور ناپسند اور کوٹا سسٹم اور اس پہ دیں گے تو وہ جو جنریشن نکلے گی وہ تو ایسے ہی نکلے گی جیسے آج کل پاکستان کی جنریشن ہے جو کہ کہاں جا رہی ہے کسی کو نہیں پتا. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا انقلاب آنا چاہیے جس میں اسپیشلی پروفیشنل جابس کے لیے، یعنی ٹیچرز جو گورنمنٹ کے جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ چلاتے ہیں، اسی طریقے سے میڈیکل انجینئر، اس میں کسی بھی قسم کا کوٹا نہیں ہونا چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ نہیں جی بالکل میرٹ ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی پاکستان کی یہ کہ پاکستان کا تعلیمی نظام بھی جو ہے اس کے بھی 3 ٹیئر 4 ٹیئر بلکہ بنتے ہیں. جو لوگ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کا میڈیم جو ہے وہ اردو ہوتا ہے، اور جو پریولیج فیملیز ہیں ان کے بچے جو ہیں انگریزی اسکولوں میں پڑھ کے اے لیول او لیول کر کے برٹش سسٹم کے ساتھ اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے باہر کی یونیورسٹی میں آ کے تعلیم مکمل کر جاتے ہیں، تو وہ ایک رولنگ کلاس میں تک چلے جاتے ہیں. اور باقی جو مطلب متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا مطلب کے غریب لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اردو اسکولوں میں پڑھانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ فارغ التحصیل ہو گئے. نتیجہ یہ ہے کہ خود اسلام میں تو کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے ہاں ایک کلاس سسٹم تعلیمی نظام سے ہی قائم کر دیا ہے کہ اردو میڈیم کے جو بچے ہیں وہ کبھی سول سروس وغیرہ کی طرف اور اس قسم کی جگہ پر آ ہی نہیں سکتے. وہ نیچے کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل بھرتی ہوتے ہیں اور کہیں ڈی ایس پی جا کے زندگی میں کبھی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بڑی بات ہے. لیکن اوپر سے جو ہے جو اے لیول او لیول کر کے انگلینڈ اور امریکہ سے پڑھ کے چلے جائیں اور جن کے والدین یہ سب فیسیں برداشت کر سکتے ہیں، وہ جا کر اوپر جب سب بھرتی ہوتے ہیں سی ایس ایس کر کے تو وہ ان کو جناب اوپر سب سے پہلے جو ہے کہ وہ ایس ایس پی اور مطلب ایس پی اور ایس ایس پی ڈائریکٹ بھرتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب آپ اس میں یہ خود دیکھ لیں نا کہ غریب کے بچے کو تو آپ نے نیچے کلرکی کے لیے چھوڑا ہے، آپ کے تعلیمی نظام میں یہ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کوٹا سسٹم ہے، تو کوٹا سسٹم میں آخر آپ کب تک یہ گیم کھیلتے رہیں گے کہ جی یہ پسماندہ علاقہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے شروع میں پسماندہ علاقہ تھا، اگر آپ نے اس کے لیے کوٹا سسٹم کیا، اب اٹس ہائی ٹائم کہ کیوں کہ اب جو ہے گاؤں کے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں کرنے کے بعد شہروں کے اندر کوٹیاں بنائے ہوئے ہیں. تو اب آپ اگر مطلب کہ اس کو میرٹ کو کھولیں، میرٹ پر آپ لوگوں کو لیں تو اس کا نتیجہ پھر اچھا نکلے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے تعلیمی نظام کو ایک کریں، ورنہ وہی ہے کہ غریب کا بچہ اردو اسکول میں یا کسی مدرسے میں پڑھے گا تو مولوی کہلائے گا یا طالبان کہلائے گا، اور مطلب یا اگر وہ اردو اسکول میں پڑھ گیا تو وہ کلرکی کی طرف جائے گا. اور جو مراعات یافتہ ہمارے ہاں یا مالدار طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں تعلیم دے کر بھاری بھاری ٹیوشن فیس ادا کر کے اے لیول او لیول کر کے انگلینڈ جا کر امریکہ آ کر یہاں سے تعلیم لے کر جب وہ واپس جائے گا تو وہ حکمران کہلائے گا. تو یہ کلاس سسٹم بھی کوٹے کے ساتھ ختم ہونی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ میازین صاحب. بالکل ناظرین، نظام ہم نے جب آپ پاکستان سے نکل کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو پھر وہاں کا جب نظام دیکھتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں جب پاکستان میں، تو ہمیں بہت زیادہ مطلب مایوسی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس میں مسلسل ترقی دیکھیں تو یہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہر دن ختم ہونے کے بعد دنیا تو آگے جا رہی ہے لیکن پاکستان پیچھے جا رہا ہے. ہمیں لگتا ہے ہر دفعہ کہ کل کا پاکستان جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا آج کے پاکستان سے. اب تو ہمارے بچوں سے جناب باقاعدہ اردو بھی رخصت ہو رہی ہے عاصم صاحب. جی بالکل. پاکستان میں، امریکہ میں اگر ہو رہی ہے تو اس کی تو کچھ وجوہات سمجھ میں بھی آتی ہیں، لیکن اگر مطلب پاکستان کے اندر جو ہے ہمارے بچوں میں سے اردو کے ہیچے اور اردو کی املا اور یہ اردو ادب وغیرہ یہ سب رخصت ہو رہے ہیں، تو آخر یہ بھی ایک مطلب ہے کہ یہ کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے کلچر کی حفاظت نہیں کر پائے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پائے، تو پھر جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کس طرح کریں گے؟ آپ کی شناخت کیا رہ جاتی ہے؟ بالکل اپنی شناخت، ہم تو یہاں آ کے اپنی شناخت رکھے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر لوگ اپنی شناخت بھول رہے ہیں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی واشنگٹن پہ واشنگٹن نائٹ شو ود عاصم صدیقی. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.